कोरोना की लपेट में केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। हुकूमत की कोरोना पॉलिसी पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ हुकूमत माशी बहरान पर काबू पाने में नाकाम। जमात इस्लामी को वफाकी बजट पर क्या एतराज़ात हैं, पूछेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इस दौरान अवाम को पे दर पे बहरानों का सामना रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर इक़्तिदार का आगाज ही मुआशी बहरान से हुआ। उसके बाद कभी चीनी का बहरान, कभी आटे का बहरान, कभी पेट्रोल का मसला, और अब मुल्क में हर तरफ कोरोना ने पंजे गाड़ दिए हैं। कोई शहर महल्ला इससे महफूज नहीं है। ऐसे में बजट पेश हुआ तो अवाम के लिए इसमें भी कोई रिलीफ नहीं था। जमात इस्लामी के सिराजुल हक ने कोरोना और मईशत के बहरान पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। क्या कहा सिराजुल हक साहब ने? लेट्स वॉच इट। और कुल बजट का 4.57% इन्होंने कोरोना वायरस के वबा के लिए ख़ास किया, जबकि पंजाब की हुकूमत खूब जानती है कि 11.25 करोड़ की आबादी में इस वक्त लाखों लोग कोरोना वायरस से मुतासर है। सिर्फ एक आपके लाहौर में 8 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर है और ये आग पूरी तरह अब पेल गई है। ऐसे में हुकूमत से यही तवक्को थी कि वो बाकी मसाइल की बजाय इसी तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो देंगे। सहाफ़ी मर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। सिराजुल हक ने बजट और कोरोना के हवाले से जिन निकात पर तवज्जो दिलाई है, इस पर एक निगाह डालते हैं। बजट में सेहत, तालीम और अवाम की फलाह व बहबूद के फोकस के बजाय IMF के मुतालबात पूरे किए गए हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी का ये सबूत है कि कोरोना वबा को 3.5 माह हो गए हैं, मगर एक बार भी मुल्क की सियासी जमातों से कोई मुशावरत नहीं की गई, ना उनसे राब्ता किया गया। अंधी, गूंगी और बहरी हुकूमत ने कौम के लिए 3 माह जाया कर दिए। अब कोरोना जंगल की आग की तरह फैल रहा है। चीनी, आटा चोर और लैंड माफिया कल भी हुकूमत में मौजूद था और आज भी हुकूमत में शामिल है। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में लड़ने वाले डॉक्टर्स को भी हुकूमत ने कोई जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। कोरोना का इलाज करने वाले 40% डॉक्टर्स और तिब्बी अमला खुद और उनके खानदान कोरोना का शिकार हो गए हैं। हुकूमत बार बार मुतालबे के बावजूद डॉक्टर्स को हिफाजती लिबास, आलात और अद्वियात मुहैया नहीं कर सकी। मरकज और पंजाब में सेहत का बजट बढ़ाने के बजाय उसे कम कर दिया गया है। मुल्क के तमाम अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। किसी अस्पताल में मजीद बेड और वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है। जरूरी अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गई हैं। चंद हजार रुपए वाली अद्वियात की कीमत लाखों में पहुंच गई है। ये वो चीदा पॉइंट्स हैं जो कि सिराजुल हक साहब ने उठाए। आज हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि आगे इस हुकूमत को क्या करना चाहिए। अ वेरी वार्म वेलकम टू अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिराज साहब, जो आपने निकात जिन पर तवज्जो दिलवाई है बजट के हवाले से हुकूमत को, उसमें बहुत सारे अहम इशूज हैं, मगर साथ ही साथ ये भी नजर आता है कि इस दफा शायद बजट में कुछ कर भी नहीं सकती थी हुकूमत, क्योंकि पहले मईशत का पहिया ज्यादा चल नहीं रहा था, ऊपर से कोरोना भी था। सो जिन चीजों पे आपने क्रिटिसाइज किया उनको वो कैसे बेहतर कर सकते थे? मसलन हेल्थ बजट या दीगर लोगों को रिलीफ देना, वो कैसे हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वबा की वजह से कौम को नुकसान हुआ, हुकूमत को बड़ा फ़ायदा हुआ माशी लिहाज से। हुकूमत को फ़ायदा हुआ? जी हाँ, इसलिए कि IMF ने अपने कर्ज़ों में उनको सहूलत दी। G20 जिसमें 20 बड़े ममालिक हैं, उन्होंने उनको सहूलत दी। चाइना ने और बाकी दुनिया जिन्होंने इनको कर्ज़े दिए हैं, तमाम ममालिक ने इनको सहूलियात दी। इस वजह से इनको जो किस्तें वापस करने थी सूद के, वो भी उसमें इनको आसानी मिल गई। तो ये जो कोरोना वायरस की वबा है, ये आम लोगों के लिए तो एक मुश्किल, एक इम्तिहान, एक आजमाइश, एक इब्तिला, लेकिन हुक्मरानों के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान की हुकूमत के लिए तो एक मैं समझता हूँ कि माशी लिहाज से इनके लिए एक नेमत साबित हो रही है। बाकी जहाँ तक मईशत की तबाही और बर्बादी है, वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं है, वो पहले ही
18, 19, 20 مہینوں کی کارکردگی کی وجہ سے ہے. اور ظاہر ہے کوئی سمت ہی معلوم نہ ہو, کوئی پلاننگ ہی نہ ہو, کوئی ویژن ہی نہ ہو, اور آپ دیکھیں کوئی ٹیم ہی نہ ہو, اور باہر کے جو IMF کا ادارہ ہے وہ آ کر آپ کے بارے میں فیصلے کرے کہ آپ گاڑی اس کو استعمال کرے اور پٹرول کی قیمت یہ بنا لے اور ڈیزل اس طرح فروخت کرے, اور کوئی میگا اور پروجیکٹ شروع ہی نہ کرے, اور روپے کی قیمت 40% اس طرح کم کرے, ڈالر کو پر اس طرح لگا دے. تو پہلے تو وہاں میں ڈکٹیشن دیتے تھے, IMF والے ڈکٹیشن دیتے تھے, لیکن اس بار تو ان کو بھی کوئی دقت یا کوئی مشکل نہیں رہی, اس لیے کہ وہ خود ہی بیٹھ گئے اور انہوں نے خود ہی فیصلے کے جو کچھ کرنا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو بجٹ کا پورا جو کتاب ہے, فلندہ ہے, یہ IMF کا ہے. انہوں نے بس صرف پیش کرنے کے, محمد حماد صاحب نے پیش کرنے کا ایک تکلف کیا ہے, تکلیف اٹھائی ہے, 2-3 گھنٹے وہاں اس کو پڑھ کر اور سنا کے, اور باقی تو ایک بنی بنائی چیز ان کے ہاتھوں میں تھما دی گئی کہ اب آپ کے لیے یہ کشتہ ہے اور یہ نسخہ ہے. رائٹ. سو آپ نے یہ بھی کہا کہ چینی آٹا چور لینڈ مافیا کل بھی حکومت میں موجود تھے اور آج بھی حکومت میں شامل ہیں. کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, نام بھی اگر بتا دیں. دیکھیے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو ناموں میں زیادہ دلچسپی ہے, لیکن میرا یقین ہے کہ ایسا کوئی نام نہیں ہے جس کو فریحہ صاحبہ نہیں جانتی ہے. سب نام آپ کے علم میں ہیں, جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانا ہے. پوری قوم اس کو جانتی ہے. ان میں وزراء بھی ہے, اس میں مشیر بھی ہے, اس میں سارے وہ لوگ شامل ہیں جو اس وقت صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت میں شامل ہے. لیکن یہ آج کا نہیں ہے, یعنی یہ میں انصاف کی بات کرتا ہوں کہ جو لینڈ مافیا ہے یا شوگر مافیا ہے یا آٹا مافیا ہے, یہ آج کا نہیں ہے. یہ ہر حکومت میں یہی لوگ ہوتے ہیں, اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں, ان پر خرچ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ ان کا ایک کاروبار ہے, کس حکومت کو لانا ہے اور پھر 1 روپیہ کو 1000 میں بدلنا ہے. یہ ان کا جاب ہے, یہ ان کے اسپیشلائزیشن ہے. تو اس لیے صرف PTI کی حکومت پر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں کہ شوگر میپیا نے چونکہ حکومت بنائی تھی اس لیے وہ اب حق بجانب ہے. یہی لوگ ہیں جو پہلی بھی حکومتوں کو بناتے ہیں اور پھر فائدے اٹھاتے ہیں, عوام کو نچوڑتے ہیں, آپ کے جیب پر, میرے جیب پر, غریب آدمی کے جیب پر یہ حملاور ہوتے ہیں, اور 100 پردوں میں پھر یہ محفوظ رہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہم نے یہی کہا تھا کہ جو شوگر مافیا ہے وہ اس میں کوئی غریب آدمی, کوئی دہقان, کوئی ڈرائیور, کوئی مزدور, کوئی آپ کی طرح اینکر, کوئی عام پاکستانی شامل نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو دائیں اور بائیں وزیر اعظم صاحب کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اب دیکھیں, ایک آدمی کے بارے میں عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نااہل ہے. عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن ایک فیصلہ تو ہے نا. اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ ایک طویل عرصے تک وہ ایک نائب وزیر اعظم کی طور پر رہے, بیانات دیتا رہے, پالیسی سٹیٹمنٹ دیتا رہے, فیصلوں میں شریک ہوتے رہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک ایسا مافیا ہے جو ان اداروں کے رگ رگ میں اور ان سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی موجود ہے. آپ ان سے ان کو جدا کر لے تو یا ان کی موت واقع ہو جاتی ہے, ان کی موت واقع ہوئی, اس لیے یہ پینترا بدل کر دوبارہ اسی جگہ پر آ جاتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت بڑی بیداری اور عوامی شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے, اور بہت سارے اشارے بھی دے دیے. کیونکہ IMF کا بجٹ آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کی خوشی کے لیے بنا رہے ہیں, یہ بات اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے. پر خواجہ آصف وینٹ ون سٹیپ اہیڈ. انہوں نے کہا کہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو, کیونکہ یہ IMF کے کہنے پر ملک کی معیشت تباہ کر رہے ہیں, ان کو ECL پر ڈالا جائے کیونکہ واپس چلے جائیں گے. یہ آپ کے خیال سے یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں, آپ ماضی کو دیکھیں. معین قریشی صاحب آئے تھے نا جی, اور کراچی ایئرپورٹ پر ان کو پاسپورٹ دیا گیا تھا, شناختی کارڈ بھی. آنے کے بعد وزیر اعظم بن گئے, اور وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں ہمارے روپیہ کا جو حشر کر دیا آپ کو یاد ہو. جناب شوکت عزیز صاحب باہر سے آئے,
वज़ीर आज़म बन गए, फारिग हो गए और फिर वापस तशरीफ़ ले गए, आप जहाँ भी है। इस तरह ये टीम है। आप देखेंगे कि ये बहुत जल्द वापस जाएंगे और इनकी जो मुस्तकबिल है ना जी, इनका मुस्तकबिल वो आपके साथ वाबस्ता नहीं है, इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ। इनका मुस्तकबिल उन इदारों के साथ वाबस्ता है जिनके ये नौका है, जिनके ये खादिम है, जिनके ये वफादार है, जिनके साथ इनका कमिटमेंट है। आप उसको क्या दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं? इसलिए उन्होंने उन्हीं की बात को माननी है और आज यही अरस्तु और अफलातून बनकर हमारे ऊपर मुसल्लत है और यही लोग कल ब्रीफकेस उठाकर जाएंगे और हम इधर ही रहेंगे, रोने धोने के लिए मौजूद रहेंगे। इसलिए पीटीआई की हुकूमत हो, पीपल पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, ये एक निज़ाम का तसलसल है। ये ठीक है अफराद बदलते हैं या एजेंडे बदलते हैं, लेकिन इसका निज़ाम वही है। आज का ये बजट भी आप देखें, ये सरमायादाराना निज़ाम, जालिम सरमायादाराना निज़ाम का एक परतू है। साहब, ये आपकी अगर इजाजत दें इसी बात में ऐड करूंगी, आपने कहा ये एक ही सिस्टम है सारा, मगर मुस्लिम लीग नून ये कह रही है उनके दौर में जीडीपी 5.8 पर ग्रोथ थी। सो क्या उनका दौर बेहतर था पीटीआई से, या क्योंकि आप उस वक्त भी तनकीद करते थे उनके ऊपर? देखिए उनके दौर में 5.8 था ना शरही नमू जी। अब सवाल यही था कि उन्हीं ज़माने में तो बांग्लादेश भी था, उनका शरही नमू कितना था, इंडिया का शरही नमू कितना था, बाकी दुनिया का क्या था। तो आप ये देखें कि आपने अपनी तरक्की का मुआजना चार्ट से करना है, निकारागुआ से करना है या अफगानिस्तान से करना है, या आपने अपनी तरक्की का मुआजना और मुकाबला उन ममालिक से करना है जो आबादी में हमारे बराबर है, जो जोग्राफिया में हमारे बराबर है। तो आप क्यों हमेशा यही मिसाल देते हैं कि देखिए अभी ये जो G20 है, इन्होंने पाकिस्तान को एक रिलीफ दिया कोरोना वायरस की वबा की वजह से। हमारी हुकूमत बड़ी खुश हो गई कि देखिए हमारे वज़ीर आज़म की विजन को G20 ने हमारे बारे में फैसला किया। अब उसी लिस्ट में आप देखें तो चाड है, निकारागुआ है और पाकिस्तान है। तो क्या हमने अफ्रीका के गरीब ममालिक के साथ अपनी तरक्की का मुआजना करना है, या हमने दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मुकाबला करना है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये तो पीटीआई का कमाल ज़रूर है कि 5.8 से वो चिल्लांग लगाकर 2.3 पर ले आए और 3.2 से अब चिल्लांग लगाकर वो 0.4 पर ले आए। और आप भी जानते हैं कि 0.4 से उस तरफ शायद कोई और फिगर भी आपको ना मिले। तो जितनी पस्ती के आखिरी जगह है उस पर उसमें उस वक्त आपकी मईशत उन्होंने डाली है। और जाहिर बात है इस बजट में कोई ऐसा रास्ता, ऐसी कड़की आप मजदूर की हैसियत से देखें, इस बजट में आपके लिए कुछ नहीं है। आप ताजर की हैसियत से देखें, आपके लिए कुछ नहीं है। आप दुकानदार की हैसियत से देखें, आप काश्तकार की हैसियत से देखें, आप एक नौजवान की हैसियत से देखें, 2 अरब पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रखे गए हैं, जहां 65% आबादी नौजवानों की है, 65%। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हमारा असल सरमाया वो हमारा नौजवान है, उसके लिए 2 अरब। यानी अगर आप रेवड़ियां भी तकसीम करना चाहे 2 अरब का, तो वो रेवड़ियां भी नौजवानों को नहीं मिलेंगे, 5-5 रेवड़ियां भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि एक गपशप के अंदाज में उन्होंने बजट को बनाया और पेश किया है। इस पर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कह सकते, और क्या कर सकते हैं। राइट, सिराज साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह रहे हैं बजट के ऊपर। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। बिड नहीं है, आपके लाहौर में बिड नहीं है, लेकिन कल भी वज़ीर आज़म साहब ने अपने हॉस्पिटल को बेहतर बनाने की बजाय, वेंटिलेटर्स के इंतजामात की बजाय, ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बजाय, जिंदगी बचाने के अद्वियात का अहतमाम करने की बजाय असल जो इशू छोड़ा है वो 18वें आईनी तरमीम है। और देखिए वज़ीर आज़म वहाँ गए, हमारा भी पीपल पार्टी के साथ 1000 इख्तिलाफात,
لیکن کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کہیں پر جاتا ہے اور وہ اتنے اہم میٹنگز میں جو صوبے کے عوام کے حوالے سے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو نہیں بلاتے. اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن اس وقت تو آپ کے خیال سے انہیں بلانا چاہیے تھا چیف منسٹر کو, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں کرونا کے حوالے سے اس میں سب موجود ہوتے ہیں. دیکھیں اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن جہاں گھر کو آگ لگی ہے اور لوگ جل رہے ہیں, لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں, دفنانے کا انتظام نہیں ہے, بچانے کا انتظام نہیں ہے, تو ایسے میں تو کوئی آپ کا 1000 بار مخالف ہو ان کو بھی بلائیں کہ یار مل کر پہلے اس کشتی کو ساحل تک پہنچا دے, پھر سیاست کریں گے. لیکن ایک لمحے کے لیے ہمارے وزراء کے الفاظ, ان کے سٹیٹمنٹ سے نہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ تکلیف میں ہے. لیکن سراج صاحب, آپ 28ویں ترمیم میں نہیں چاہتے کہ کوئی تبدیلی آئے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیں اس پر بھی حکومت تمام سٹیک ہولڈر کو بلائے, مشاورت کر لے. اعلان جنگ کی بجائے خود حکومت جانتے ہیں کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کا موقف اس میں تبدیلی کے حق میں نہیں ہے, اور خاص کر پھر اس میں جو ایک طویل عرصے سے صوبائی حقوق کی بات کرتے تھے ان کو ایک سیٹسفیکشن ملا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی, بلوچستان میں بھی, صوبہ سندھ میں بھی. تو کیا آپ دوبارہ کیوں ایسے حالت میں آگ لگانا چاہتے ہیں کہ جب آپ ایک معاشی کرائسس نہیں بلکہ ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں, آپ ایک وبا کے دلدل میں پھنس گئے ہیں. چاروں طرف سے دیکھیے, ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ چائنا سے وہ جہاز کب پہنچے گا جس میں ہمارے لیے کچھ کٹس موجود ہے, کچھ وینٹیلیٹر موجود ہے, اور جب تک وہ نہیں آتا ہے تو آپ کو اپنی بیمار کو دینے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے. ایسے میں کیا پڑی ہے آپ کو, ایک آدمی کے گھر میں لاش پڑی ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ ذرا سرخی اور پاؤڈر پہ آپ سے ڈسکشن کرنا ہے. میں کہتا ہوں 18ویں آئینی ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, اس میں ڈسکشن ہو سکتا ہے, لیکن ہر چیز کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. غم کے وقت کوئی اور ماحول, شادی کے وقت کوئی اور بات. دونوں کے بارے میں اگر آپ کا یعنی ایٹیچیوڈ ایک جیسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کو غم کا احساس ہے نہ آپ کو خوشی کا کوئی احساس ہے. سراج صاحب, آپ تو پی ٹی آئی کی گورننس کے طریقے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, آپ اعلیٰ رہے ہیں ان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں. کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ گورننس میں کمی ہے یا مسئلہ کدھر غلط ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں پرائم منسٹر ٹھیک ہیں, ٹیم ٹھیک نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ان ایکسپیرینس ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے زیادہ صحیح رائے خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے, جو کہتے ہیں کہ ہماری اختیارات نہیں ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بنا بنایا پروگرام دیا جاتا ہے, جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بنا بنایا سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈیلیور کریں, اور رات کو ٹی وی پر جانے کے لیے, چینل پر جانے کے لیے ان کو تیار مواد ملتے ہیں کہ آپ نے اس پر یہ بات کرنی ہے, اس پر یہ الزام لگانا ہے, یہاں یہ شور مچانا ہے. یہاں یہ آپ کو پی ٹی آئی کے ممبرز نے بتایا ہے کہ ہم کو بنا دوست کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں وہ جو زبردست غیبی تائید حاصل ہے اس کی وجہ سے ہر کام ہمارا خود بخود چلتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ہم بھی کچھ خوش فہمی میں تھے. انہوں نے اعلان کیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست, ہم نے بھی یہ طے کیا تھا کہ اگر واقعی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کو دعائیں دے دے, سپورٹ دے دے, شاباش دے دے, تجاویز دے دے, مشورے دے دے. جو ہمارے دانشور تھے, جو ہمارے علماء کرام تھے, جو ہمارے دانا بھینا لوگ تھے, ان کو فوری طور پر ہم نے بٹھایا کہ بھائی آپ ان کے لیے ترجیحات طے کر لے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کس طرح بنتی ہے, پہلا کون سا کام ہے, پھر کون سا کام ہے, ترجیحات کیا ہے. لیکن 6 مہینے گزرنے کے بعد, 100 مہینے گزرنے, 1 سال گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بالکل ترجیحات میں شامل نہیں ہے, وہ صرف ایک نعرہ تھا اور انہوں نے ایک لفظ تو ادا کیا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیم نہیں ہے, ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک وہ ہے, ایک پروگرام ہے, اور زیادہ سے زیادہ اپنے حلقوں تک ان کی وفاداری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج 22 مہینے گزرنے کے بعد بھی
اب حکومت کے ساتھ رونے دینے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. دیکھیں یہ ایک وقت تک یہ بات چلتی ہے کہ گزشتہ حکومت نے ہمارے لیے گھن چھوڑا ہے, ابھی تو ہم یہ گھن ثابت کر رہے ہیں. یہی بات پرویز مشرف صاحب کہتے تھے, یہی بات نواز شریف صاحب کہتے تھے, یہی بات جناب زرداری صاحب کہتے تھے, یہی بات ضیاء الحق کہتے تھے. جو بھی حکمران آتے اور 10 سال حکمرانی کے بعد بھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ گھن اتنا زیادہ تھا کہ میں اس کو صاف نہیں کر سکا. میں نے حکمرانوں کو آخری لمحے میں روتے وقت دیکھا ہے جو اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں. اب 22 مہینے ہو گئے, ان کے ساتھ صرف ایک ہی بات ہے کہ جناب گن بہت زیادہ تھا اس لیے ہم صاف نہیں کر سکے, ابھی ہم اس میں لگیں, اور 5 سال بعد بھی یہی بات کریں گے کہ جناب گن بہت زیادہ تھا. اب اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ بھی یہی. اس لیے میں اب زیادہ گلہ بھی نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ اس حکومت سے زیادہ توقعات بھی نہیں ہے, بس ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پر موجود ہے, اور نہ کچھ کرتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے, نہ کچھ بیانیہ ہے اس کا. اور اس لیے زیادہ اب عوام کو بھی زیادہ گلہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا سارے معاملات کو. Right. We have to go on a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ساجد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد الحق صاحب, کیونکہ آپ سے بات ہو ہی رہی ہے تو جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن منور حسن صاحب کی طبیعت کے حوالے سے سنا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جب ہمیں ایک فون عیادت کے لیے فون کیا تو پتہ چلا وہ ایک کلینک میں اپنے ادھر ہی ایڈمیٹڈ ہیں. سو جماعت اسلامی کے امیر پرانے رہ چکے ہیں اور اب آؤٹ آف دا پکچر ہیں. جو ایک ڈیموکریٹک نارم ہوتا ہے, جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ہمیں جماعت اسلامی میں نظر آیا, چاہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کرپشن کے بغیر زندگی گزارنے کے حوالے سے ہو. اس کے باوجود ہم نے جماعت اسلامی کی پاپولیرٹی کم اور کم ہی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. کیا وجہ ہے کہ جو ماڈرن جماعتوں کی ضرورت ہے, یعنی کہ ڈیموکریسی ہو پاکستان میں اور جماعتوں میں نظر نہیں آتی, وہ بھی موجود ہے, کرپشن کے خلاف جانا بھی موجود ہے, اسٹریٹ پاور بھی آپ کے پاس موجود ہے, لیکن الیکٹورل پاپولیرٹی کیوں نہیں ہے جماعت اسلامی کی؟ پہلی بات تو ہے کہ سید منور حسن صاحب اس وقت شدید علیل ہے, اور گزشتہ 24 گھنٹوں سے وہ وینٹیلیٹر پر ہے. میں خود کراچی گیا تھا اس کے دیکھنے, اور وہاں ڈاکٹر عبدالواسی شاکر صاحب ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہے, ان کی قیادت میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہے جو ان کی نگرانی کر رہے ہیں, اور علاج معالجے میں وہ مصروف ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے. آمین. باقی رہی یہ بات نا کہ موجودہ نظام میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 50 سالوں میں جماعت نے نظریاتی طور پر جو کام کیا ہے ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی, تو ایک گلوبل اسلامک مارچ جاری ہے, اور اس میں کہیں کہیں پر ہمارے لوگ آگے نکلے ہیں, کہیں کہیں پر جدوجہد کے مراحل میں ہیں, اور کہیں پانسی گھاٹوں پہ آپ کو نظر آئیں گے, اور کہیں جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بنگلہ دیش میں ہمارے بہت سارے کارکنان شہید ہو گئے, پانسیاں ان کو دی گئی, ان کا کوئی اور جرم نہیں تھا, وہ یہی تھا کہ پاکستان کی بات کرتے تھے اور اسلام کی بات کرتے تھے. ہمارے ترکی کے دوست نسبتاً آگے نکل گئے ہیں, کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے مصر میں ہمارے لوگوں نے بڑی کامیابی حاصل کی, لیکن پھر ساری دنیا نے مل کر محمد مرسی شہید کی حکومت کو ختم کیا. تو اس طرح ایک گلوبل مارچ ہے, یہ نظریاتی مارچ ہے فکر کی بنیاد پر, لیکن ہمیں کامیابی مل رہی اس لیے کہ 50 سال پہلے یہاں کے منظم اور سوشلزم کے ایک بہت بڑا ایک ریئلٹی کے طور پر لوگ لے رہے تھے, لیکن اب وہ عجائب گھر میں موجود ہے وہ نظریہ, اور وہ حال میں آپ کو نظر نہیں آئے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جماعت اسلامی نے بات کی, سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کی, اور آج جو سرمایہ دارانہ نظام کا گڑھ ہے امریکہ میں, واشنگٹن میں, وہاں خود لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جلسے جلوس کرتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ بینک جو سرمایہ دارانہ نظام کی چابی ہے, لوگ اپنے ٹرکوں میں گوبر ڈال کر
ان کے سراج صاحب اگر اجازت دیں پاکستان میں آ جائیں نا, یہ تو ٹھیک ہے گلوبل پکچر آپ نے دیا, پر پاکستان میں جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی ذمہ داری ہے. میری بات سنیں, لوگ گوبر ڈال کر ٹرکوں میں وہاں لاتے ہیں اور ان دفاتر کے سامنے گوبروں کے ڈیر لگاتے ہیں گوبر کا کہ یہ سرمایہ نظام ہمیں نہیں چاہیے. پاکستان کے اندر بھی یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو کام کیا نوجوانوں میں, جماعت اسلامی نے جو کام کیا خواتین میں, نئی نسل میں, اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح نئی نسل اسلام کی طرف راغب ہے. مساجد میں آپ کو نوجوان نظر آئیں گے, یونیورسٹیوں میں, کالجز میں آپ کو وہ لڑکیاں نظر آئیں گی کہ جو الحمدللہ اسلام پر فخر کرتی ہے, باپردہ رہتی ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا عشق اور محبت کا اظہار کرتی ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. جہاں رہی بات اس میں کہ عام آدمی سے پوچھے تو وہ بھی آپ کہیں گے کہ ہاں اسلام ایک نظام کی طور پر ہے. یہ بات آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اسلام صرف عبادات کا ایک نظام ہے. اگر اجازت دیں سراج صاحب, یہ بات تو پھر ڈاکٹر اسرار کہتے تھے کہ دینی پرورش کریں لوگوں کی. پہلے جماعت اسلامی کا تو موقف تھا کہ ہم الیکشن میں لڑیں گے, الیکشن میں پاپولر ہوں گے. سو اچھی بات ہے کہ لوگ دین کی طرف آئے ہیں, یو کین ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. مگر جماعت اسلامی کا مقصد جو پاور میں آنے کا تھا, جو مودودی صاحب کا نظریہ تھا, وہاں تک تو نہیں پہنچ سکے. ایک بات تو میں یہ کر لوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یا ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح اور بہت سارے ہمارے بزرگ یہ جو دروس قرآن دیتے ہیں, یہ جو لیکچرز دیتے ہیں, یہ بھی ہمارے نظام کا حصہ ہے. یہ اگرچہ جماعت اسلامی کا ارکان نہیں ہے, لیکن خیر کا کام, دین کا کام, مثبت کام جو بھی کرتا ہے ہم اس کو شاباش دیتے ہیں اور اس کو ہم اپنے کام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. جماعت اسلامی کا یہ خیال تھا اور ہے کہ ہم سازش کے ذریعے, بندوق کے ذریعے, اسلحے کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئیں گے. رائے عامہ کو ہموار کر کے ہم اقتدار میں آئیں گے, اس کے لیے ہمارا کام جاری ہے. لیکن جماعت اسلامی جیسے نظریاتی جماعت کو آپ نے کسی جگہ پر میئر میں کامیاب دے کر یا کسی قومی اسمبلی میں 2-4 ممبروں کی صورت میں دے کر اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے. ہم نظریاتی لوگ ہیں اور ہم نظریاتی میدان میں ہمارے کام کا جائزہ لے لیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سسٹر کہ جب بھی پاکستان میں آزادانہ الیکشن ہو گیا, پولنگ سٹیشن آزاد ہو گیا, پیسے کا جو چلن ہے الیکشن میں یہ ختم ہوا اور آئین کے دفعہ 62-63 پر عمل ہوا, اور الیکشن سے پہلے الیکشن کے نام پر ایکسرسائز پر نتنگ جو اس طرح ہو رہا ہے, یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا خاتمہ ہوا اور حقیقی طور پر پاکستان کے لوگ آزاد ہو گئے جمہوریت میں, الیکشن میں, اپنے ووٹ کے استعمال میں. جماعت اسلامی ضرور اختیارات میں آئے گی. سراج صاحب بڑا انٹرسٹنگ بحث رہی ہے, ابھی پھر ہوگی آئی تھنک بڑی عید پہ جا کر. جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سائنٹیفکلی چاند دیکھیں گے, اور رویت حلال کمیٹی کا موقف کچھ اور ہے. آپس میں پھر ان کی ایک دوسرے سے معاملات میں تلخی بھی آئی. کہ کیا طریقہ کار ٹھیک ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے بہن, ہمارا تو خیال تھا کہ فواد چودھری صاحب دوسرے ممالک کی طرح چاند کی طرح کوئی مشن بھیجیں گے. سر دوسرے لوگوں نے مریخ کی طرف جانے کے لیے مشن روانہ کیے, چلے مشورہ پہنچا دیں گے. لیکن وہ چاند کی طرف جانے کی بجائے صرف اس دیکھنے پر اکتفا کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ منیف صاحب ہو, فواد صاحب ہو, یہ آپس میں بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ جو آلات ہے, جو فنی مہارت ہے وہ ان کے حوالے کر لے اور بیٹھ کر فیصلے کر لے. اس کو چینل پہ آ کر لڑانے سے نہ مفتی صاحب کو فائدہ ہے نہ چاند. یہ تو آپ لیڈ لیں سراج صاحب, آپ بلا لیں دونوں کو. آپ جماعت اسلامی سے لے سکتی ہے لیڈ اس حوالے سے کہ معاملات ان کے آپس میں طے کرا دیں. دیکھیے یہ تو دونوں سرکار کا حصہ ہے. میرے معلومات کے مطابق مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ایک رضاکار ہے, کوئی تنخواہ نہیں لیتا ہے, اور رضاکارانہ طور پر اس نے اپنی صلاحیت کو اگر ایک ادارے کو دی ہے اور ادارے نے اس پر اعتماد کیا ہے تو اس کو بھی عزت کرنا. لیکن بدلہ بھی تو جا سکتا ہے, چاہے آپ تنخواہ نہ لیں, لیکن آپ جیسے جماعت اسلامی کے امیر بدل جاتے ہیں تو رویت حلال کمیٹی کے بھی تو ہیڈ بدلے جا سکتے ہیں.
ویسے بہن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کرے کہیں پر 2 عیدی ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ پہلے زمانے میں بھی لوگ جب اس طرح بڑے بڑے ممالک نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو سہولت نہیں تھی چاند دیکھنے کا، تو جہاں چاند نکلتا تھا لوگ عید کرتے تھے، جہاں نہیں ہوتا تھا لوگ نہیں کرتے تھے. یہ تو لڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. باہر کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ خدا پاک کیسے لوگ ہیں جو چاند پر بھی لڑتے ہیں. میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کی بات چھوڑے، آپ کوئی مشن بنا کر چاند پر قدم رکھنے کے لیے تیاری کر لے. سائنس اور ٹیکنالوجی تو ہے اس لیے مقصد کے لیے. کس کو آن اے لائٹ نوٹ سراج صاحب کس کو بھیجنا چاہیں گے آپ چاند پر؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ سلیکٹ کریں کس کو جانا چاہیے چاند میں پاکستان سے؟ میرے خیال میں پہلے مشن میں تو ہم جناب فواد صاحب ہی بہتر ہوں گے کہ وہ خود ہی تشریف لے جائے اور وہاں جا کر دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور چاند سے بھی پوچھے کہ آپ کہیں نظر آتے ہیں کہیں نہیں نظر آتے، آپ یہ کیا کرتے ہیں. یس، بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سجیشن دیا. تھینک یو سو مچ سراج الحق صاحب وقت دینے کے لیے. اہم باتیں کی ہم نے امیر جماعت اسلامی سے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.